औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आरिफ जहांगीरी एक दफ़ा फिर प्रोग्राम कम्युनिटी टॉक के साथ नाजरीन हाजिर है। नाजरीन, हम हर हफ्ते एक नए मौजू को लेकर आते हैं, नई बात करते हैं। तो आप वतन अजीज़ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर है, और जाहिर बात है उस सियासी गहमा गहमी के अंदर, जब पाकिस्तान के अंदर तो वैसे हर वक्त लगता है कि पूरा साल ही सियासी गहमा गहमी रहती है, क्योंकि आप जो चैनल उठाइए उस पर सिवाय सियासत के और कोई बात नहीं होती। तो बहरहाल दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, दुनिया के अंदर क्या रुनुमा हो रहे हैं, कहाँ पर कौन सी चीज़ हो रही है, उससे शायद पाकिस्तानियों को शायद इतना बहुत बड़ा गर्ज नहीं है। वहाँ सिवाय सियासत के पिछले 3.5, 4, 5 साल से अगर आप टीवी का मुशाहिदा करें तो हर रोज़ हम सियासी बातें ही सुनते हैं। और आज हमने इसीलिए मैंने बहुत दिनों बाद पाकिस्तान को मौजू बनाया है, और मैंने कोशिश की है, और मेरी एक ख्वाहिश होती है हमेशा कि जहाँ पर जुल्म हो रहा हो, जहाँ ज़्यादती हो रही हो, मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊँ। ये मेरा मेरा पैशन है। आप ये कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, और इसीलिए मैंने आज अपने प्रोग्राम के अंदर पीटीआई के वाइस प्रेसिडेंट केपी के जनाब ज़ाहिर शाह तोरू साहब को इनवाइट किया, और उनसे पूछना है मैंने कि जनाब केपी के में क्या हो रहा है, उनके साथ कौन सी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। और आपको अभी रिसेंटली पता ही होगा कि एक बहुत ही मामूली टेक्निकल इश्यूज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने जो है वो पीटीआई से बल्ले का निशान भी ले लिया। अब तो इस हवाले से जो लोग बात कर रहे हैं वो इंतहाई दर्जे के पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के मुखालिफ समझे जाते थे, वो एंकर, वो एनालिस्ट, वो भी जनाब इस बात के ऊपर शदर हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये गलत हुआ है। तो बहरहाल ऐसे ही नहीं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट 134वें नंबर पर है दुनिया में। यही तो हमारे कारनामे हैं जो हम पिछले 75 सालों से हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारी अदलिया करती आई है। और खैर इसके एक बहुत तवील बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन मेरे पास टाइम बड़ा कम होता है, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। तो आइए जनाब हम मिलते हैं जनाब मोहम्मद ज़ाहिर शाह तोरू साहब से, और पूछते हैं जनाब कि केपीके में पीटीआई की क्या सूरत हाल है। क्योंकि केपीके एक ऐसी जगह है जहां पर एक बड़ी तवील अरसे तक पीटीआई ने हुकूमत की है, और यही वजह मुझे नज़र आती है कि केपीके के अंदर जो है एक बड़ी तादाद लीडरशिप की सरवाइव करने में कामयाब हो गई, जिसमें अली मोहम्मद साहब हैं, जिसमें गंडापुर साहब हैं, जिसमें खुद ज़ाहिर शाह तोरू साहब हैं, आतिफ खान साहब हैं। ये बड़े बड़े नाम हैं कुछ जो कि स्टिल जो है वो सरवाइव कर गए हैं, वरना खटक साहब तो खैर पार्टी छोड़कर चले गए और उन्होंने अपनी पार्टी वहाँ पर बना ली है। इसी तरीके से कुछ और जो वज़ीर आला थे वो भी उनके साथ चले गए हैं, खटक साहब के साथ। तो बहरहाल उनके जाने से क्या सूरत हाल है, और इस वक्त पीटीआई जो है उसकी क्या इलेक्शन स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि हर एक को अलग अलग एक तो सिंबल मिलेगा अब, और इससे क्या कारकुनों में कंफ्यूजन पैदा होगा, और पीटीआई क्या स्ट्रेटजी निभाएगी, और कितने लोग पीटीआई के एक्चुअली बाहर निकलकर वोट भी देंगे। क्योंकि शोर तो बहुत है सोशल मीडिया पर, लेकिन इलेक्शन वाले दिन वोट को डब्बे में डालना होता है। तो देखिए, आइए पूछते हैं ज़ाहिर शाह साहब से। तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने इंट्रो के अंदर आपको बताया कि जनाब आज हमारे साथ मोहम्मद ज़ाहिर शाह तोरू साहब हैं। मोहम्मद ज़ाहिर शाह तोरू साहब जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हैं केपीके में पीटीआई के। और पीटीआई आप पाकिस्तान की अगर न्यूज़ सुनते हैं हर रोज़, और जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं हमारे कनाडा में बैठकर, उनको पता है कि पीटीआई किस मुश्किल हालात से गुजर रही है। मतलब अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो एक बड़ा फैसला आया है कि उनसे बैट छीन लिया गया, एक टेक्निकल वजूहात की बिना पर उनसे बैट छीन लिया गया। और आज ये हाल है इस वक्त कि जनाब के हर कैंडिडेट पीटीआई का एक अलग सिंबल पे लड़ रहा है, और उसके ऊपर भी एक बड़ी स्टोरी शुरू हो गई है कि किसी को बैगन मिला हुआ है, किसी को जहाज मिला हुआ है, किसी को डॉल्फिन मिली हुई है, किसी को तीर मिला हुआ है, किसी को चूल्हा मिला हुआ है। और अब मैंने आज ज़ाहिर शाह साहब से पूछना है कि ये जो सूरत हाल है इस केपीके में क्या सूरत हाल है। जाहिर सी बात है वहाँ पर भी आप मुख्तलिफ निशानात से लड़ रहे हैं। आपका अपना जो हल्का है उसके अंदर जनाब मर्दान का जो PK-57 जहाँ से आप लड़ रहे हैं, आपको जहाज़ का निशान मिला है, और अली मोहम्मद साहब जो हैं वो उसी और वो हल्के से खड़े हुए, उनको जो है डॉल्फिन का निशान मिला। आतिफ साहब को कुछ और मिला होगा यकीनन, और वो भी क्योंकि NA-22 आप दोनों के बीच में जो है वो सैंडविच बने हुए हैं दोनों हलकों के बीच में, तो आपको मिला हुआ है जनाब। तो कैसे आप लोग जो है ना इस पूरी मुहिम को चलाएंगे, और कैसे अपने वर्कर्स के साथ ये कंफ्यूजन दूर करेंगे? तो पहले तो हमें ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपको पता है कि हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, चाहे वो
عدلیہ کے محاذ پہ ہو یا ہمارے اداروں کے محاذ پہ ہو یا ہمارے یہاں الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہو، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، عمران خان صاحب، آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جس طرح کھیلتے ہیں، وہ نفسیاتی جو پریشر ہے، دباؤ جو ہے وہ بالکل نہیں لیتے، ورنہ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی اور سیاسی پارٹی ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ اس الیکشن میں نہ جاتی، لیکن خان صاحب قدم قدم پر پوری اس جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں، پاکستان، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت سیاست کی، جمہوریت کی کیا حالت ہے اور وہ کس ڈگر پہ چل رہی ہے، کیا اس کو جمہوریت کہا بھی جا سکتا ہے یا نہیں، کیا اس کو جمہوری عمل اور آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے میں جو انتخابات ہو رہے ہیں اس کو آخر کون سا نام دیا جائے گا، دنیا خود اس کو دیکھے گی اور پھر فیصلہ کرے گی۔ اچھا، میرا جی جی جو سوال تھا اس حوالے سے تک، جی ظاہر سی بات ہے کہ تمام حالات تو ہیں، اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے ساتھ عدلیہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کو اور سب سے بڑی بات تو الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو اس وقت سیٹ اپ ہے پورا، وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، اور بھی پارٹیوں کے ساتھ ماضی کے اندر یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، اور یقیناً اے این پی کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، اس سے پہلے کے پی کے اندر جو ہے وہ آپ کو خود پتا ہوگا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو چکا ہے ایک دور کے اندر خود نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے، لیکن بہرحال جو اس وقت ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کبھی نہیں ہوا۔ یہ بہت زیادہ ہے، مطلب اس کی تاریخ نہیں ملتی، اس کی نوید نہیں ملتی کہ اتنی بڑی پارٹی جس کے 2 کروڑ سے زیادہ ووٹرز ہیں اس کو اس طریقے سے ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر آؤٹ کر دیا جائے۔ ہمیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی تو کوئی خیال نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کیونکہ اس کو فالو نہیں کیا گیا اس لیے اس کو جو ہے نا بین کر دیا گیا۔ تو یہ ایک بڑی مطلب جھمپے کی بات ہے، خود الیکشن کمیشن نے کانسٹیٹیوشن کا خیال نہیں کیا، اس کو توڑا ہے، اور جس پہ سپریم کورٹ نے کوئی ایسا واویلا نہیں مچایا۔ تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس تمام اسٹیبلشمنٹ، تمام چیزوں کی مخالفت کے باوجود آپ لوگ الیکشن جیتیں گے کیسے کے پی کے میں؟ اچھا جی، اس طرح ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ عمران خان صاحب کی پاپولرٹی تو کی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کسی سے بھی بات کریں تو لوگ سب سے پہلے، جیسے آپ اب ہم لوگوں کو جو نشانات ملے خیبر پختونخوا کے اندر، تو میرے خیال میں نشان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی کہ کون سا جو بھی نشان یہ لوگوں کو دیں گے۔ ایک تو یہ کہ صرف اس میں ہمیں جو چھوٹا سا مسئلے تو بہت زیادہ ہے، لیکن پاپولرٹی اتنی زیادہ ہے جو کہ تمام مسائل کو اپنے اس میں لانے کی کوشش وہ کرتے، اور یہ پاپولرٹی جو ہے یہ ان سب کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اس وقت نشانات جو ہمیں دیے گئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ نشانات اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ ہماری پارٹی کو ہر محاذ پر شکست دی جائے اور ہماری پارٹی کو ان نشانات کی وجہ سے ہرایا جائے، تاکہ ہم لوگ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے، قانونی طور پر عدلیہ نے ان کو اپنے بلے سے محروم کر دیا ہے، لیکن اس طریقے سے شاید یہ راستہ جب یہ راستہ اختیار کیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کو شکست دی جا سکے گی۔ لیکن دوسری طرف اب میں آپ کو بتاؤں، جیسے میں کل اور پرسوں کمپین کر رہا تھا، مجھے دوسرا دن ہے کہ ہمیں بلے کے بجائے مجھے جہاز کا نشان ملا ہے، عاطف خان کو جو کرانتی ہے وہ ملی ہے، اور علی محمد خان کو صاحب کو ڈالفن مچھلی کا نشان دیا گیا ہے۔ تو جب میں کمپین کرتا ہوں تو لوگوں سے پوچھتا ہوں، کل میں کمپین کر رہا تھا، پرسوں، تو میں نے لوگوں سے سوال پوچھا، اچھا میرا انتخابی نشان کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جہاز۔ تو میں نے کہا کہ علی محمد خان صاحب کا نشان کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جہاز میں بیٹھ کر ان مچھلیوں کا شکار کریں گے، اس کے لیے جائیں گے۔ تو یہ اتنا پاپولر، میرے خیال میں مجھے ایک ہفتہ چاہیے کہ خیبر میرے پورے حلقے کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ بیٹیاں ہوں، بیٹے ہوں، سینئر لوگ ہوں، ان ایجوکیٹڈ لوگ جو ہے نا، وہ جتنے دلچسپی لیتے ہیں وہ سب سے پہلے سٹارٹ بھی صبح جب اٹھتے ہیں وہ پی ٹی آئی سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور رات کو جب سوتے ہیں تو پی ٹی آئی پہ ختم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب قسم کی چیز ہے جو کہ ہماری زندگی میں کبھی بھی اس قسم کا موقع نہیں آیا۔
आतिफ खान साहब को द डे बिफोर यस्टरडे हमारी मीटिंग हो रही थी उधर इस आतिफ खान की रिहाइशगाह पे हमारे कारकुनों का एक बहुत बड़ा इजलास था, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। तो उसमें भी यही बात थी कि लोग सारी जो है वो पीडीएम को कह रहे थे या जो भी लोग हैं उनको कह रहे थे कि हम गारंटी जो है ये अपने साथ रख कर और फिर आपका इस पे तमाशा करेंगे ना। मतलब पीटीआई का एक एक सोशल मीडिया अच्छा के मेरा जरिए जाहिर भाई उनकी चीज। एक सवाल मैं इसमें जिमनी कर लेता हूं। देखें जी एक इशू जो आप मुझे नजर आता है कि जो आगे आपको इलेक्शन के अंदर आने वाला है वो ये है कि क्योंकि तीन आपके सिंबल है, लेट सपोज कि आपका ही हल्का हम ले लेते हैं एनए PK57 NA22 NA23 राइट, मर्दान का ये इलाका है और जिसके अंदर आप और आप क्योंकि दोनों इलाकों के अंदर आते हैं, कुछ इलाका आपका 22 में भी आता है 23 में आता है। अच्छा आपके पास तीन निशान वहां पर, जाहिर बात है आप लोगों ने उसकी पब्लिसिटी करनी है, एक क्रांति की करनी है, एक जहाज की करनी है और एक जो है वो डॉल्फिन की करनी है। तो ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है ना कि ये तो मुमकिनात है ना, बाद दफा बूढ़े होते हैं, बहुत सारे अडल्ट होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो आप वो मतलब आतिफ साहब के वो आतिफ कौमी असम्बली के अंदर आतिफ साहब के ऊपर जहाज के ऊपर निशान लगा देंगे और आपके ऊपर जो है वो क्रांति पे निशान लगा देंगे। इसी तरीके से अली मोहम्मद खान के कुछ लोग जो है वो जहाज के ऊपर निशान लगा देंगे और आपके लिए जो है वो जो है डॉल्फिन पे निशान लगा देंगे। तो ये तो कंफ्यूजन हो सकता है ना, क्योंकि डिफरेंट बैलेट पेपर्स होते हैं और सिंबल तो सेम होंगे। सर जनाब इन्होंने तो कोशिश ये की है कि जहांगीरी साहब की वो हमें चारों शाने चित कर दें, लेकिन अब मैं तो खुद भी हैरान हूं कि अवाम जो है, अब जिस तरह मैं आतिफ खान साहब के साथ मेरी तकरीबन कोई 1/3 हमारी कंस्टिट्यूएंसी का है, वहां पे जितने भी लोग होते हैं, अच्छा सब लोगों ने अपने मोबाइल जो उनके सेट है उनके ऊपर मतलब जिस इलाके के अंदर अली मोहम्मद खान साहब मेरे, तो उनके ऊपर डीपी पे उन्होंने ये मेरी और उनकी निशानात और तस्वीर लगाए। और जो दूसरे आतिफ खान साहब के साथ वहां पे डीपी पे लोगों ने करंची और वो बिल्कुल एक अजीब किस्म की सूरत हाल है, न सिर्फ मेरे लिए, हर जगह पे ये सूरत हाल है। और सोशल मीडिया पीटीआई का अल्लाह हर कोई उससे बचा नहीं वो रखे, उसमें तो आप क्योंकि लोग चैंपियन है, उसमें तो आप लोग चैंपियन है, हाँ तो सोशल मीडिया बिल्कुल में तो चैंपियन है तो आप उस लोग। जी ये बात जो है ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा। और जो हमारे जो लोग हैं, जो बाइख्तियार लोग हैं, वो इसी बात के लिए उनकी परेशानी है कि ये हम जो भी चीज करते हैं तो उसके मुकाबले में ये कोई नई चीज ले आते हैं और वो जंग जो है वो करते हैं। अब ये इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुसलसल उसकी भी कोई वेबसाइट्स वगैरह आ रहे हैं जिसके अंदर हर कैंडिडेट के हवाले से वो ये तमाम चीजें रखेंगे और फिर वो हर घर तक और हर घर में हर बंदे तक वो चीज अच्छा पहुंचेगी, एक चीज बड़ी निशानात लोगों एक के। एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि कहीं भी जा रही है और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर जब एनालिसिस होती है वहां पर भी ये डिस्कशन आता है कि देखें एक हद तक धांधली होती है, एक हद तक बेईमानी की जा सकती है, एक हद तक इंजीनियरिंग की जा सकती है, लेकिन अगर टर्न आउट आप लोगों का इलेक्शन के अंदर टर्न आउट पब्लिक का 60 to 70% हो गया और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आए और नौजवान निकल आए, तो फिर कोई इंजीनियरिंग करना और धांधली करना शायद मुश्किल हो जाए। बल्कि एक सहाफी हैं अतर काजमी साहब, उन्होंने तो इस दफा ये भी कहा है कि इस दफा पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा आजाद नुमाइंदे जीतेंगे शायद इलेक्शन में। तो आप क्या वाकई देखते हैं कि इतना बड़ा टर्नआउट होगा केपीके के अंदर? मैं आपको बता दूं जी, लोग जो है वो कहते हैं हमें कि हम खुद भी हैरान है कि लोग कहते हैं कि इलेक्शन के दिन हम सुबह 7 बजे जो है वो पोलिंग स्टेशन पे पहुंचेंगे और अपनी खवातीन को भी पहुंचाएंगे, क्योंकि ये तो हमारे खिलाफ हर बार इस्तेमाल करते। तो वो लोग ये कहते कि पहले पहले उस वक्त में हम अपना काम जो है वो करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हम नहीं बता सकते क्योंकि ये हमारी स्ट्रेटजी होती है, बिल्कुल हर बिल्कुल एक की बिल्कुल। अपनी अपनी स्ट्रेटजी। जी जी जी। लेकिन टर्न आउट तो यकीनन मैं तो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक आपको बताता हूँ कि टर्न आउट जो है वो पाकिस्तान की तारीख का, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा टर्न आउट हो। तो आपके ख्याल में कितने कितने में आपके यहाँ कितने वोट्स हैं? आपका जो अपना इलाका है वहां कितने वोट्स हैं? आपके इलाके क्या है? में कितने टोटल नंबर वोट्स हैं जो लोग देंगे आपको? कितने लोग हैं आपके यहाँ अच्छा वोट अच्छा। देने वाले? हम हमारे तकरीबन 168,000 वोट्स हैं।
تو آپ کے خیال میں ایک کتنے لاکھ 1,68,000 ہیں تو اور کتنے ہزار لوگ نکلیں گے آپ کے خیال میں؟ اس مرتبہ میرا خیال ہے کہ ویسے تو ٹرن آؤٹ ہمارا 35 اور 40% عام طور پہ رہتا ہے، ہوتا ہے تو جی جی، مجھے یقین ہے کہ اس مرتبہ 60% سے بھی زیادہ ہوگا۔ 60% سے زیادہ ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ 80,000 لوگ نکلیں گے آپ کے خیال میں، 80-90 ہزار لوگ نکل کے ووٹ دیں گے آپ کے خیال میں؟ اور ہمارا یہ بھی خیال ہے کہ ساتھ کہ ہم اس میں اس وقت جو صورتحال خیبر پختونخوا کے اندر ہے تو ہم 80% سے لگ بھگ جو ہے ہم انشاءاللہ ہم اس ٹرن آؤٹ میں لیں گے باقی سیاسی پارٹیوں کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہے، تمام دھاندلیوں، پری پول ریگنگ اور اسی دن کی ریگنگ سب کو ملا کے انشاءاللہ یہ صورتحال اچھا ہوگی۔ مردان کیونکہ اے این پی کا بھی کافی اچھا وہاں پر ہولڈ رہا ہے ایک زمانے کے اندر مردان کے اندر، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اے این پی اور جے یو آئی بھی وہاں پر ہے موجود، پیپلز پارٹی بھی ہے، پھر مسلم لیگ بھی ہے، ظاہر ہے سب لوگ، کوئی ان کا الیکشن اتحاد تو اس وقت نہیں ہے، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں مردان کے اندر؟ اور جماعت اسلامی بھی میں ہوگی یقیناً۔ جہانگیر صاحب آپ کو اس حوالے سے ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں خیبر پختونخوا کے اندر لوگ تو آصف زرداری صاحب جو بھی ہیں لیکن ہم ان کے بہت مشکور ہیں ہاں کہ انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کی سیاست کو کہ حیدر ہوتی میرا بیٹا ہے اس ہاں۔ حوالے سے اس کا تو جنازہ نکال دیا، اپنا بھی نکال دیا ہے اور اس کا بھی نکال دیا ہے۔ آپ یقین مانیے کہ خیبر پختونخوا کے اندر عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ اٹھ نہیں رہی، ہوں ہوں۔ اپنی پارٹی خود اٹھ نہیں رہی، لوگ وہ جہاں جاتے ہیں لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو ان کی حالت ہو، بہت تو برا حال ہے ان کا۔ تو جے یو آئی کو تو بڑی سپورٹ حاصل ہے، مولانا صاحب نے بڑی دیکھو زور جی، بھی لگایا ہے۔ مولانا کے جو مدرسے ہوتے ہیں ہاں اس کے اندر اس کی ضروری نہیں ہے کہ ان کے ووٹ ہوں، وہ مقابلے وہ یقیناً مولانا بھی ہمارے ساتھ، میں تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ مقابلے میں لوگ نہیں ہوں گے، وہ آپس میں ابھی تو اتنے وہ پریشان ہے کہ دونوں آپس میں مردان میں اتحاد کی کوشش کریں، اور ہم کہتے ہیں کہ آپ اتحاد کریں۔ جہانگیری بھائی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے حلقوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ بتائیں۔ ہمارے حلقے ایسے توڑ مروڑ کر کے ہمارے حلقوں کو ایسے بنایا گیا ہے کہ علی محمد خان کا اور میرا حلقہ کسی زندگی بھر کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملانا، لیکن اس نے اسی طرح ابھی یہ ان کا اتحاد کروا رہے ہیں۔ جب یہ ان کے درمیان اتحاد ہوگا پاکستان یہ عوامی نیشنل پارٹی اور مولویوں کے درمیان، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس اتحاد کے نتیجے میں ہم اور بھی مضبوط ہوں گے، پھر عوام روزانہ کی بنیاد پر عوام نئی نئی چیز جب سنتے تو ان کو اور بھی غصہ آتا ہے۔ اور جماعت اسلامی کدھر کھڑی ہے آپ کے یہاں کے پی کے اندر پورے؟ دیکھیے جی، یہ جماعت اسلامی جو ہے یہ ہمیشہ سے ان کے 1 2 3 پاکٹس ہے جس کے اندر یہ ووٹ لیتے تھے، اور مطلب جیتنے جہاں جیتتے بھی تھے، ایک سوات کا یہ علاقہ ہے جی خاص جی، کر سوات دیر خاص طور جو پہ ہے نا، جی جی، دیر اور سوات کے علاقے جو ہیں جی۔ تیر میں یہ زیادہ تر لیتے تھے، مردان میں بھی کبھی ایک مرتبہ انہوں نے ایک پروونشل سیٹ جیتی ہے، لیکن وہ جو ان کے گڑھ تھے نا اب وہ اس کے اندر عوام یہ بلکہ ہم اکثر اس بات پہ ڈسکشن بھی بہت کرتے ہیں کہ آخر یہ جماعت اسلامی جو ہے یہ کیوں نہیں پنپ نہیں سکتی نا، تو وہ بس وہ جماعت اسلامی والا قصہ جو ہے نا وہ ان کے اپنے ووٹ ہیں، ہاں ہاں کہیں پہ 900 ہیں، کہیں 1200 ہیں، 1000 ہے، وہ 2000 ہے، وہ لے لیتے ہیں، ہاں، لیکن اس کے علاوہ عوامی مطلب سطح پہ ان کا جیتنے کوئی وہ کی نہیں۔ مطلب آپ کو مطلب لگتا یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عوام کی پذیرائی اتنی زیادہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ اس وقت کوئی بھی پارٹی جو ہے آپ کے سامنے نہیں ٹھہرے گی، اور پھر 10 سال ظاہر ہے آپ لوگوں نے حکومت کی ہے، 2 ٹرن وہاں پر حکومت کی ہے وہاں پر بڑی لمبی تعداد میں، تو مجھے یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ظاہر شاہ صاحب، آپ لوگوں نے اتنا لمبا حکومت کیا اور پھر بھی اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف کیوں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ہمارے کیوں یعنی خلاف ہے؟ کے پی کے اندر بھی آپ کا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہے، حالانکہ اتنی لمبی آپ لوگوں جی، نے گورنمنٹ کی ہے تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو چینج کیا ہوگا، بہت سارے نئے بیوروکریٹس آئے ہوں گے جو اچھے بیوروکریٹس ہوں گے، تو پھر کیوں ابھی ایسا نظر آتا ہے کہ کے پی کے اندر بھی آپ کے خلاف ہے اسٹیبلشمنٹ؟ نہیں سر، آپ میکسیمم تو ہم بیوروکریسی کی سب کو چینج کر دیا گیا ہے نا، ہاں ہاں زیادہ تر یا مطلب جو ہمارے جو کی پوزیشنز ہیں وہاں پہ
وہ لوگ جو ہیں وہ پنجاب سے لے آئے ہیں، سندھ سے لے آئے ہیں، بیوروکریسی تو اس کو انہوں نے وہ جو اچھا پہلے یہاں کی بیوروکریسی تھی ان کو ہٹا دیا گیا ہے، اچھا، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں جو یہاں تک کہ لوگوں انٹرم کو، انٹرم سیٹ اپ نے سارے سیکرٹریز آپ کہہ رہے ہیں چینج کر دیے ہیں؟ ہاں جی، کیونکہ وہ یہاں پہ تو اب بھی انٹرم سیٹ اپ جو ہے جس کو ہم وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہتے ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو نہیں ہے یہاں پر، تو مولویوں کی گورنمنٹ ہے، اور اس پہ یعنی اس کو پی ڈی ایم ہیڈ کر رہا ہے، ہوں، گورنر ان کا بیٹا ہوا ہے، اور وزراء ان کے سارے ہیں، ہوں، کام ان کے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے آڑ میں جو یہاں پہ پرویز خٹک صاحب ہیں، پھر ان کے بیوروکریسی تو ہے وہ، چونکہ اس کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے تو زیادہ تر بیوروکریسی ان کی مرضی پہ رکھی گئی ہے، لیکن بیوروکریسی کے رکھنے یا نہ رکھنے سے عوام جب سامنے آتے ہیں، عوام جب کوئی کام کرتے ہیں، عوام جو فیصلہ کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے سامنے تمام چیزیں جو ہے وہ ہچ ہو جاتی ہیں، اچھا فیل ہو جاتی ہیں۔ ایک سوال یہ تھا، ظاہر بات ہے آپ لوگ آزاد حیثیت پہ لڑ رہے ہیں کے پی کے اندر الیکشن، جو آپ کی جو کیونکہ ٹوٹل سیٹ تو 115 ہے ریگولر، لیکن اس کے علاوہ ظاہر ٹوٹل سیٹ 145 کے قریب سیٹیں ہیں ٹوٹل، اور کیونکہ اس کے اندر خواتین کی سیٹ بھی ہیں، مخصوص نشستیں جسے ہم کہتے ہیں، اور نان مسلم کی مخصوص نشستیں، تو اب آپ ظاہر بات ہے وہ جو 25-30 سے نشستیں ہیں وہ آپ لوگ کیسے لیں گے؟ اگر آزاد حیثیت کے اندر آپ تو پارٹی نہیں ہے اس وقت، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے؟ میں آپ کو ایک بات جہانگیری صاحب بتا دوں کہ ایک پری الیکشن پلاننگ ہوتی ہے کہ الیکشن کس طرح جیتیں گے، اب اس کے لیے ہم لوگ سارا پلان ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہی الیکشن جیتیں گے تو پارٹی کی جو اسٹریٹجک پلاننگ کرتے ہیں وہ اس کے لیے بھی پھر اپنی پلاننگ کریں گے، اور پھر اس کے مطابق انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، پہلا مرحلہ ہمارا گزر جائے تو پھر دوسرے مرحلے کی طرف جائیں گے۔ اچھا، آپ لوگ کی جو الیکشن کے اوپر انہوں نے، کیونکہ جو الیکشن آپ لوگوں نے کروایا تھا انٹرا پارٹی الیکشن، اس کے اندر جو اعتراضات کیے ہیں، تو کیا اس کو آپ کریکشن کرنے جا رہے ہیں الیکشن سے پہلے یا نہیں؟ سر یہ تو ہماری لیگل ٹیم اس کو دیکھ رہی ہے، لیکن سر اگر وہ جو بھی اس وقت کر لینا جاگیری صاحب، ہاں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات ان باتوں سے بہت آگے نکل گئی ہے، کیونکہ وہ ہمیں کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑتے نا، ہاں، ہاں، اب وہ کا کے جو اردو میں کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ آپ نے کا نہیں لکھا، یہاں پہ آپ نے ہاں، کی نہیں لکھی، بس وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے، تو آپ مجھے بتائیں جب آپ کسی کو کا کی میں ڈال دیں تو آپ اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے نا ہاں، کسی صورت بھی۔ لیکن وہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر اگر کوئی غلطی آپ لوگوں سے ہو گئی ہے کروانے کے دوران، اس کو کریکشن کرنا تو ذمہ داری بنتی ہے آپ لوگوں کی۔ تو اس وقت تو مطلب ہماری ان کی کوشش تو ہے ہماری لیگل ٹیم کی، لیکن ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، وہ ہماری لیگل ٹیم اس کو دیکھ رہی ہے، تو جیسے ہی اس کا جو بھی رزلٹ آئے گا، جو بھی وہ فیصلہ کر لیں گے وہ سامنے آ جائے گا۔ کیونکہ ایک سب سے بڑا ایشو آپ لوگوں کو آئے گا، لیٹ سپوز کیا ایک بڑی تعداد میں آپ کے نمائندے جیت بھی گئے پورے پاکستان کے اندر، لیکن ان کو ایک سرٹن پیریڈ کے اندر کسی پارٹی کو جوائن کرنا پڑتا ہے کیونکہ آزاد حیثیت کے اندر ہے۔ اگر آپ کی اپنی پارٹی کی آپ کی پارٹی نہیں ہوگی اور اس کو اگر کلعدم کر دیا گیا ہوگا، تو پھر کیسے آپ لوگ اس کے لیے کس پارٹی کے اندر جائیں؟ کوئی پارٹی تو ہوگی نا جس کے اندر جانا پڑے گا آپ کو۔ سر نام جو بھی ہو، نام تو پاکستان میں ایک ہی ہے، وہ ہے عمران خان، تو ہاں، عمران خان جس طرح فیصلہ کریں گے اس پہ پوری پارٹی اسی طرف جائے گی۔ اچھا، ایک آخری سوال آپ سے اور پوچھ لیتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کیونکہ آپ کے خلاف ہے، آپ نے خود بتایا آپ کو کی اور اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور خامیوں کے نتیجے کے اندر آپ کو جو ہے وہ سسپینڈ کر رہے ہیں، بہت سارے آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ ریجیکٹ ان کے کاغذات ہو گئے ہیں، جس میں مراد سعید صاحب ہیں ان کا ریجیکٹ ہوا ہے، اور بھی بہت سارے لیڈر ایسے ہیں جن کے ریجیکٹ ہوئے ہیں، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ کم از کم کے پی کے میں وہ حالت نہیں ہے جو پنجاب کے اندر ہے۔ پنجاب کے اندر تو آپ کی پوری لیڈرشپ کو انہوں نے تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، اور لیکن یہ کہ بہرحال کے پی کے اندر آپ خود باہر ہیں، اسد قیصر صاحب بھی اب ان کو بھی کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں، آپ کے علی محمد صاحب کے نامزد منظور ہو گئے ہیں، اسی طریقے سے عاطف خان صاحب کے منظور ہو گئے ہیں، یعنی کہ آپ کے بڑے بڑے جو نام کے پی کے اندر ہمیں نظر آتے تھے پی ٹی آئی کے، وہ سارے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور دیٹس اے ویری گڈ سائن سوائے مراد سعید صاحب کے۔ تو پنجاب کے اندر کیا اسٹریٹجی ہے؟ کوئی اندازہ ہے آپ کو آپ کی پارٹی کیا اسٹریٹجی بنا رہی ہے پنجاب کے اندر؟ سر دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں فسطائیت کے تمام حدود پلانگ دیے گئے ہیں، اس وقت وہ آپ یہ نہ سمجھے کہ آئندہ 20 دنوں کے اندر یہ ہمیں اس طرح آرام سے چھوڑیں گے۔ کے پی کے اندر ٹھیک ہے ہمیں اجازت تو ملی، اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر کچھ روایات ہیں،
کچھ ٹریڈیشنز ہیں جس سے آگے جو ہے وہ نہ تو یہاں کی بیوروکریسی جا سکتی ہے نہ اس کی، کیونکہ یہاں پہ لوگ چیزیں پرسنل پھر ہو جاتی ہے. تو خیبر پختونخوا کی ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے لوگوں نے ایک تو بہت مطلب اپنی پوری کوشش کی ہے، بڑی بہادری بھی دکھائی ہے، انہوں نے ہر چیز ہر حالت میں اس کا مقابلہ بھی کیا ہے. لیکن یہاں پہ اپنی کچھ روایات بھی ہیں جس کے اندر ہم لوگ جو ہے ان کو، ہم کچھ لوگوں کو صرف میں آپ کو بتاؤں، ہمارے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ تو صرف موبائل پہ بات کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس طرح ہمارے جو ہمارے ہیں عاطف خان صاحب، بہت سارے لوگ ہیں خیبر پختونخوا کے اندر جن کو عوام کے اندر آنے کی اجازت اب بھی نہیں ہے، لیکن وہ جو الیکشن لڑیں گے تو وہ مجھے کوشش تو وہ کر رہے ہیں کہ وہ آ جائے، لیکن اگر وہ آئیں گے بھی تو یا تو جیل میں ہوں گے، اور یا پھر اگر واپس اچھا آ جائیں گے تو ان کو کافی اچھا مشکلات کا ظاہر سامنا صاحب، کرنا پڑے گا. بالکل آخری اور ذرا مشکل سوال ہے، جواب مختصر سا چاہوں گا. ایک تو سوال میرا یہ ہے کہ پنجاب کی سطح کے اوپر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر پیپلز پارٹی کے جو لوزرز ہیں، جو الیکشن ہار رہے تھے پیپلز پارٹی کے، وہ تمام جو ہے نا ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو، اور وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ کے لیے گئے بھی ہیں. اس میں کئی نام ہیں، نام نہیں لینا چاہتا میں بہت سارے لوگوں کے، جو بہرحال بظاہر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ پیپلز پارٹی سے آئے ہیں اور وہ جناب وہاں پر خواہش مند ہیں کہ وہ جو ہے نا پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل جائے ان کو اور وہ الیکشن جیت جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کو جو ہے وہ وکیلوں کا ایک بہت بڑا مطلب ایک بڑی تعداد نے ہائی جیک کر لیا ہے، اور اس وقت پارٹی جو ہے وکیل چلا رہے ہیں. تو کیا یہ دونوں تاثر صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ یہ دیکھیے جی، ہمارے ہم سب لوگ جب یابا بندی سلاسل تھے، یا وہ جو لوگ جو رپوش ہو گئے تھے، اس کی جگہ ہماری پارٹی کے وکلاء نے جو جس انداز میں محنت کی ہے، جتنا کام کیا ہے، پارٹی کو جس طرح سپورٹ کیا ہے، وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ بن کر رہ گیا ہے. لہٰذا دیکھو، وکلاء کو بالکل ٹکٹ بھی دیے گئے ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہماری پارٹی کو چھوڑ کر ان کو ٹکٹ دیے گئے ہیں. انہوں نے ایک مخصوص تعداد میں جو ٹکٹیں تھی، جو ان کے مین لوگ تھے جن کے لیے وہ ٹکٹ، وہ مطلب سارے لوگ تو وہ الیکشن لڑ رہا ہے، وہ پروفیشنل وکلاء ہیں. سارے لوگ الیکشن کے اندر نہ تو سب وکلاء الیکشن لڑتے، نہ ان کا موڈ بنتا ہے کہ وہ الیکشن، کیونکہ وہ پروفیشنل لوگ ہوتے، اپنا کام کرتے. کچھ لوگ جو ہیں جس کے اندر پارٹی نے خود ان کو کہا ہے کہ آپ ٹکٹ لیں، تو آپ مجھے بتائیں اگر ان حالات کے اندر وہ کلا نے جو کردار ادا کیا ہے تو کیا ان کے اس کردار کو ٹھیک ہے آپ کی سے ہم انکار کر سکتے نہیں، یہ اسٹریٹجی صحیح ہے آپ کی، لیکن پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو سوال ہے میرا اس کا جواب دے دیں کہ پنجاب کے اندر کہ کچھ لوگ بھی پیپلز پیپلز پارٹی پارٹی کے کے جو لوگ الیکشن ہماری ہارتے طرف ہیں، آنا چاہتے جی ہیں. جی نہیں نہیں، پیپلز پارٹی کے کئی لوگ ہیں، جیسے کھوسا صاحب ہیں، کئی اور لوگ ہیں، نام نہیں لینا چاہ رہا تھا میں، جیسے یہ پیپلز پارٹی میں ان کو پتا ہے کہ کوئی مستقبل نہیں پیپلز پارٹی کا پنجاب کے اندر، تو اس طرح کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف دوڑ گئے ہیں، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس وقت جو ہے نا پیپلز پارٹی کو جو ہے نا جوائن کر لیں، اور انہوں نے کیا بھی ہے. لیکن میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ وجہ اس کی بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن کے لیے آئے ہیں. کھوسا صاحب کو عمران خان صاحب، اور بلکہ ہم تو اعتزاز احسن صاحب کو بھی پہلے دن سے خان صاحب کہتے تھے کہ یہ اگر ہماری پارٹی میں ہو تو بہت بڑی بات ہوگی. تو خان صاحب کے نے بڑی کوششیں کی تھی اس کے لیے کہ یہ لوگ ہماری پارٹی میں آ جائیں. تو ہم لوگوں نے خود ان کو دعوت دی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے، خان صاحب نے، تو وہ تب بڑی مشکل سے وہ اس طرف آئے. اور پھر آپ کو پتا بھی ہے کہ ان کے پارٹی کے اندر ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا جب وہ خان صاحب کی کیس لڑتے تھے. یہ وہی لوگ تھے جو محترمہ کے وقت میں نواز شریف کے بھی کیس لڑتے تھے، لیکن ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا گیا تھا. محترمہ نے یہ سلوک نہیں کیا تھا، بلکہ محترمہ نے تو اجازت دی تھی اعتزاز احسن کو کہ آپ نواز شریف، آپ ایک پروفیشنل لائر ہیں اور اس کا کیس لڑیں. اچھا، بہت بہت شکریہ ظاہر شاہ صاحب، آپ سے بہت اچھی بات کی ہم نے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کے پی کے اندر بلکہ پاکستان کے اندر اچھے آنے والے وقتوں کے اندر اچھی الیکشن فائٹ دے، اور جو آپ کی مشکلات ہیں اس وقت پوری پارٹی کی وہ دور ہوں، اور آپ لوگ جو نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں اللہ کرے کہ وہ نظام کی تبدیلی پاکستان کے لوگ دیکھ سکیں. شکریہ بہت بہت میں آپ کا. آخر میں صرف ایک بات، جی جی میں کینیڈا میں جو پاکستانی عوام ہیں ان کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک وہ تو یقیناً جو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس انداز میں پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کے اندر سپورٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بڑا حوصلہ ملا ہے. پوری دنیا کے اندر جس طرح سپورٹ کیا گیا ہے،
کہ وہ اپنے گھروں میں نہیں صرف بلکہ اپنے رشتہ داروں کو بھی وہ یہ کہیں، کیونکہ جو کینیڈا کے لوگ ہوتے ہیں ان کے رشتہ دار جو پاکستان میں ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھوڑے پریویلیج بھی ہوتے ہیں، کہ وہ ان کو کہے کہ وہ ارلی ان دا مارننگ ہمارے ووٹ کے لیے آئیں اور جو ہمارے نشانات ہیں ہر جگہ جو حلقہ جس کا بھی ہے پورے پاکستان میں. تو ناظرین یہ تھے جناب ظاہر شاہ طورو صاحب جو کہ مردان کے پی کے 57 سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور وائس پریزیڈنٹ ہیں کے پی کے میں پی ٹی آئی کے. اور پی ٹی آئی کی جو ظاہر سی بات ہے ہمارا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس وقت جو ذاتی اور ظلم جہاں جہاں ہوتا ہے میری خواہش ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں کو زیادہ اہمیت دوں اور ان کو زیادہ جو ہے وہ منظر عام پر لے کر آؤں، ان کی بات سنی جائے اور ان کی بات آگے پہنچائی جائے. یقیناً میں یہ نہیں کہتا یہ پاکستان کے اندر میں اپنا بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی اور جناب اس بڑھاپے کی دہلیز پر موجود ہوں. یہ ساری تاریخ ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں اور میں نے اپنے پروگرام کیے تھے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے 4-5 قسطوں کے اندر. اس کے اندر یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر اصل میں ایک پریولیج طبقہ ہے جو کہ پاکستان میں کسی بھی طریقے سے ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن نہیں ہونے دیتا. اور یہ تمام چیزیں ہم تاریخ کا حصہ ہیں. ہم نے بنگلہ دیش کھویا ہے اسی وجہ سے کہ ہم نے ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن نہیں ہونے دیا. مجیب الرحمان کی میجورٹی گورنمنٹ کو گورنمنٹ نہیں بنانے دی، ہم نے ایک مائنورٹی گورنمنٹ بنائی اور ہم نے جناب انجینئرنگ کی، یہ کیا وہ کیا، اور اس کے باوجود ہم بہرحال یہ سلسلے چلتے رہیں گے ہمیں لگتا ہے اور آنے والے وقتوں میں بھی چلیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ہمارا ملک ہے، ہمیں اس سے محبت بھی بہت ہے اور ہماری خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہمارا ملک بھی دنیا کے بڑے ملکوں کی طرح ترقی کرے اور دنیا میں ایک بڑی ڈیموکریسی بن کر جو ہے وہ اپنا نام روشن کرے. انشاءاللہ اگلے ہفتے عارف جہانگیری ایک نئے پروگرام اور ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوگا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Because at Dean & Associates, we treat your business like our own. With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, audits, reviews, and other assurance engagements. 5 convenient locations across Ontario. Call Dean & Associates Accounting today at 647-273-3094 or visit